أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين إن شاء الله. अच्छा, मुरकब इज़ाफ़ी आज हमने पढ़ना है. थोड़ा सा कोई बताएंगे आप शगुफ्ता इसके बारे में, मुरकब इज़ाफ़ी के बारे में क्या होता है ये? जी मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ. मैंने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा है? नहीं, मैंने ग्रामर कभी नहीं पढ़ी, तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ. लेकिन अच्छा एक मरतबा पहले इसको मैंने थोड़ा रात को देखा था. अच्छा तो अच्छा. जरूर देख के आया करें, क्योंकि थोड़ा सा ना पहले से पढ़ा हो तो फिर क्वेश्चन करने में भी आसानी होती है. कोई मुश्किल समझ ना आई तो फिर उसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और जो टीचर पढ़ा रही होती है वो भी आपको समझ आ रहा होता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हम सर से नहीं गुजरता है यानी. अच्छा यास्मीन, आप कुछ बताएंगी? कुछ पता है आपको मुरकब इज़ाफ़ी के बारे में? यास्मीन ने भी ज्वाइन किया था. अच्छा चलें, इसको फिर शुरू ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सबको रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और फिर मुश्किल ना हो. चलिए, मुरकब इज़ाफ़ी. अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना इज़ाफ़ी, इसका उर्दू में मानी लिया जाता है इज़ाफ़ा, एडिशन, है ना. लेकिन इसमें अरबिक में इसका मीनिंग इज़ाफ़ा नहीं होता. इसका मतलब होता है निस्बत. ये लिखा हुआ ना निस्बत. निस्बत का क्या मतलब होता है? रिलेशन कायम करना. जैसे हम कहते हैं फलां की फलां से निस्बत तय हो गई ना, तो फलां का फलां से रिलेशन हुआ. तो ये इस तरह की बात है. यहाँ पे इजाफे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है. पोजेशन की बात हो रही है. तो वो जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह's बुक जब हम कहते हैं तो वो जो पॉजिटिव यस लगाते हैं वो पोजेशन के लिए होता है. यानी बुक जो है वो किसकी है, किसकी पोजेशन में है? अल्लाह की पोजेशन. अल्लाह की किताब की अल्लाह से निस्बत है. यानी किताब का रिलेशन किससे है? अल्लाह से है. घर का रिलेशन किससे? अल्लाह से है. तो वो हम इस तरह अल्लाह's हाउस या अल्लाह's बुक कहते हैं. इंग्लिश में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं हामिद का पेन, है ना. तो इस तरह के जो होते हैं ना, या मरियम की कॉपी, ठीक है, लड़के की किताब. तो ये जो का की के का ट्रांसलेशन आता है ना, ये इसी पोजीशन की वजह से आता है और निस्बत की वजह से आता है. तो हम इसको इंशाल्लाह लेके चलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 अस्मा. तो ये 2 अस्मा जो है ना, ये दोनों अस्मा होने चाहिए. अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो दूसरा वाला इसम होता है वो भी इसम ही होता है, जमीर जिसे कहते हैं ना, वो भी नाउन ही होता है. और यानी जमीर भी हमारी क्या हो सकती है, या तो 2 नाउन आएंगे, ठीक है, जैसे 2 नाउन कोई भी हो गया, जैसे किताब हो गया और वलद हो गया, तो ये 2 नाउन है. बट कभी कभी मुदाफ इलैह में मुदाफ इलैह जो है उसमें ज़मीर भी आ सकती है, ज़मीर भी. तो जैसे हम वलद की जगह ज़मीर लगा लें तो किताबु हु हो जाएगा, उसकी किताब. तो इस तरह से करके तो ये 2 अस्मा जो हैं वो दोनों अस्मा भी हो सकते हैं, जैसे किताब और वलद, और किताबु हु यानी किताब और आगे हु ज़मीर भी हो सकती है. इसका ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो फिर आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा. कम से कम 2 अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए, यानी उसका ताल्लुक कायम किया जाए, या एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम किया जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है. मसलन ज़ैद की किताब. अब एक नाउन है ज़ैद और एक है किताब, तो उसका ताल्लुक कैसे कायम किया जा रहा है? ये कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि इसका ट्रांसलेशन जो है वो आएगा ज़ैद की किताब. अच्छा, इसमें ज़ैद जो है, चलिए आगे चल कर पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी. जिस इस्म को निस्बत दी जाए. अच्छा, अब आप देख रहे हैं जिस इस्म को निस्बत दी जाए, निस्बत किसको दी जा रही है इस जुमले में? किताब को निस्बत दी जा रही है, उससे मुदाफ कहते हैं, ठीक है. यानी किताब क्या है? ये मुदाफ है. और जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जाए वो मुदाफ इलैही कहलाता है. तो किसकी तरफ निस्बत दी जा रही है? ज़ैद की तरफ. इसी तरह अगर आप अल्लाह की किताब कहेंगे तो किताब क्या होगा? मुदाफ होगा, और अल्लाह क्या होगा? वो मुदाफ इलैही होगा.
اللہ سے نسبت دی جا رہی ہے تو وہ مضاف الیہ ہی ہوگا. کس کو نسبت دی جا رہی ہے؟ کتاب کو دی جا رہی ہے یا گھر کو دی جا رہی ہے. اچھا مندرجہ بالا مثال میں کتاب مضاف ہے جبکہ زید جو ہے مضاف الیہ ہے. کتاب مضاف ہے اور زید جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کا مضاف جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اردو میں اور کتاب کیا ہے وہ بعد میں آ رہی ہے. مضاف بعد میں آ رہا ہے, مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور جو مضاف ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. صحیح ہے نا. یہ اردو میں ایسے ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور جو کتاب جو مضاف ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربی میں اس کے الٹ ہوگا. عربی میں ہم اس طرح سے ایرو لگائیں گے, ٹھیک ہے, یہ اس کو پہلے لائیں گے اور جب کریں گے تو اس کو بعد میں لے کے جائیں گے, اس طرح سے ایرو لگائیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا, کتابو زیدن بن جائے گا. کتاب پہلے آ جائے گی, زیدن بعد میں چلا جائے گا, یعنی مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. اچھا اب اس میں یہی سمجھایا جا رہا ہے. اردو زبان کے برعکس عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے. اردو زبان میں کیا ہے, آپ کا مضاف بعد میں آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عربی زبان میں آپ کا مضاف پہلے آئے گا, کتاب پہلے آئے گی, ٹھیک ہے, اور مضاف الیہ بعد میں ہوگا, یعنی جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے وہ بعد میں ہوگا. لہذا ترجمہ کرتے ہوئے اس فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا اب آتے ہیں مرکب اضافی بنانے کا طریقہ. مرکب اضافی کے دونوں اجزاء مضاف اور مضاف الیہ پر قواعد کے اطلاق, اچھا دونوں اجزاء جو ہیں مضاف اور مضاف الیہ پر قواعد کے اطلاق سے مرکب اضافی بنتا ہے. دیکھیں ہم نے کوئی بھی مرکب بنایا, مرکب اشاری بھی بنایا, مرکب توصیفی بھی بنایا, تو ان کے اوپر ہم نے کچھ قواعد اپلائی کیے تھے, ہے نا, تب ہو جا کے ایک ایسی کمبینیشن بنتی ہے کہ اس کا ایک مخصوص ترجمہ ہوتا ہے, وہ ایک مخصوص مرکب بنتا ہے. بالکل اسی طرح مرکب اضافی میں بھی ہم جب قواعد لگائیں گے دو اسما کے اوپر تبھی جا کے مرکب اضافی بنے گا, ایسے ہی نہیں ان کو جوڑ دیں گے. کچھ قواعد ہوں گے, کچھ رولز ہوں گے. جیسے کہ آپ کھانا بناتی ہیں نا, تو ہر کھانے کی کیا ہوتی ہے, ڈفرینٹ ریسیپی بھی ہوتی ہے, انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح مرکبات کے اندر بھی آپ کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ ریسیپی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. مرکب اضافی کے دونوں اجزاء, اچھا یہ ہو گیا. مضاف کے قواعد. مضاف کون سا ہوتا ہے؟ مضاف عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. چھوٹا والا پہلے ہے, مضاف الیہ ہی بعد میں ہے. تو ابھی یہ پہلے والے اسم کے قواعد بتا رہے ہیں, مضاف کے قواعد بتا رہے ہیں. مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا. جو پہلا والا نون ہوگا نا اس کے اوپر, جیسے کتابو زیدن ہے, لکھ کے بتا دیتی ہوں. اب کتابو زیدن ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو کتابن ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیے تو کتابوں پہ تنوین نہیں آ رہی اور ال بھی نہیں آ رہا, یعنی اعراب بھی اس کا ہلکا ہوگا, تنوین نہیں ہوگی اور اس کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا. تو یہ کس کے قواعد ہیں؟ یہ مضاف کے قواعد ہیں. مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا, مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, یعنی تنوین نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اچھا اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ. اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ اسم کا اعراب آپ کیسے ہلکا کریں گے. کتاب بن ہے تو آپ کتابو کر دیں گے, کتاب بن ہے تو آپ کتابہ کر دیں گے, کتاب بن ہے تو آپ کتابی کر دیں گے. ہلکا ہو جائے گا نا جی, تنوین کو ہٹا دینا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا آپ کو کہ یہ اگر تن ہوگا تو ہو جائے گا, تن ہوگا تو کیا ہو جائے گا, تا ہو جائے گا, تن ہوگا تو تی ہو جائے گا. تو باقی سب میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. تو اس کو ہمیں, اور یہ دیکھیں مضاف کچھ بھی بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا مذکر بھی بن سکتا ہے, مؤنث بھی بن سکتا ہے, جمع بھی بن سکتا ہے. مؤنث سالم مکسر اور جمع جو ہوتا ہے مذکر سالم وہ بھی اعراب بن جاتا ہے. مثنیٰ بھی مضاف بن جاتا ہے, مثنیٰ بھی مضاف بن جاتا ہے, واحد بھی مضاف بن جاتا ہے. تو کوئی بھی نون ہوگا وہ آپ کا مضاف بن سکتا ہے. شرط وہی ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی, ہلکا اعراب ہوگا, اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا. اچھا اب آگے جو ہے وہ آپ کا کہہ رہے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اور جمع سالم مذکر اسما کے آخر نون. اب یہ دو تین چیزیں دیکھیں. مثنیٰ ٹھیک ہے,
اور جمع مثنیٰ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، دونوں میں آپ کا کیا ہوتا ہے، مثنیٰ کے اندر آنی ساؤنڈ آتی ہے. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں نا کہ مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے، آنی ساؤنڈ آتی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، آخر میں آنی کا ایڈیشن ہوتا ہے. اور جمع سالم میں کیا ہوتا ہے، چاہے سالم آپ کی مؤنث سالم ہو، مؤنث سالم میں تو آپ کی تنوین آتی ہے تو وہاں تو تنوین کم کریں گے نا، لیکن مذکر سالم میں یہاں پہ خاص طور پہ مذکر سالم کی بات ہو رہی ہے کہ جمع مذکر سالم میں آپ کا وہ چاہے اس کی رفعی حالت ہو، نصبی ہو، جری ہو، اس میں نون آتا ہے اور وہ نون جو ہے اس کو ہٹا دیں گے. اس کی بھی مثنیٰ کی بھی رفعی حالت ہوگی، آنی ساؤنڈ ہوگی یا عینی ہوگی، نون آئے گا. ٹھیک ہے، تو چاہے مؤنث ہوگا چاہے مذکر، تو جب بھی نون آئے گا نا مضاف کے اوپر تو نون کو ہٹا دیں گے. اب نون کو وہاں تنوین کو بولا گیا، جہاں پہ تنوین آتی ہے وہاں پہ تنوین کو ہٹائیں گے، جہاں پہ نون آتا ہے وہاں پہ نون کو ہٹائیں گے، اعراب کو ہلکا کریں گے. تو نون لگانے سے اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ نون جو ہوتی ہے یہ اصل میں تنوین کے برابر ہوتی ہے. نون اور تنوین ایک ہی چیز ہوتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ لکھتی ہوں نا ان، ٹھیک ہے، اب یہ تنوین ہے، اب اس کو میں اس طرح سے لکھتی ہوں تو کوئی فرق ہے دونوں میں، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نون اور تنوین ایک ہی چیزیں ہیں. تو جب تنوین آپ دیکھیں گے تو تنوین کو ہلکا کر دیں گے، اور جب آپ نون کو دیکھیں گے تو نون کو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈراپ کر دینا، تو آپ کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. اور یہ نون کہاں آتی ہے یہ میں پتہ ہے، مثنیٰ میں بھی آتی ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، مؤنث سالم میں نہیں آتی اور نہ جمع مکسر میں آتی ہے، صرف مذکر سالم میں. جمع مذکر سالم میں آپ کی نون آتی ہے. پھر آپ یہاں پہ دیکھ لیں، انہوں نے بتایا وہ آپ کو کتابانی ہوگا تو کتابا ہو جائے گا، نون گر جائے گا. کتابینی ہوگا تو کتابی ہو جائے گا، نون گر جائے گا. یہ ہم نے ہمیشہ جب بھی ان کو مضاف بنانا ہے، ان کو صرف مضاف بناتے ہوئے اعراب ہلکا کرنے کے لیے ہم نون گرائیں گے. یدانی سے یدا ہو جائے گا. اس کی قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں، سورہ لحم میں آتی ہے. اچھا، یدینی میں یدئی ہو جائے گا. بنون جو ہوتا ہے یہ آپ کا بنو بھی ہو سکتا ہے، رفعی حالت میں بنو ہوگا اور نصبی جری حالت میں بنی ہوگا، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل. تو یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں یہ تو مضاف کے قواعد تھے، اوپر ہم نے جو پڑھے یہ سب مضاف کے تھے. مضاف پہ کیا کیا نہیں ہوگا، الف لام نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، نون بھی نہیں ہوگا. مضاف الیہ کے قواعد یہ ہیں کہ مضاف الیہ یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، چاہے ایک کسرہ کے ساتھ جر ہو یا دو کسرہ کے ساتھ ہو، اس نے ہونا مجروری ہے. مضاف الیہ نے، اس کے نیچے دو زیر آئیں گے. مضاف اور مضاف الیہ ہی کے قواعد کے اطلاق کے بعد مطلوبہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ اب بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. جب اطلاق کریں گے ہم ڈالیں گے اس پر قواعد تو کیا ہوگا، زید کی کتاب. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے الٹا ترجمہ کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ایرو لگانے ہیں، کتاب کو پہلے لے آئیں گے اور زید کو بعد میں لے جائیں گے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا کتاب زید. اور پھر جب ہم اس کے اوپر رولز اپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا کتابو اور یہ ہو جائے گا مجرور. اگر دو پیش ہیں تو دو زیر لگیں گے، اگر ایک پیش ہے تو ایک زیر لگے گا. کتاب زیدن. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، زید کی کتاب. ٹھیک ہے، بک دا بک آف زید کہیں گے، زید's بک بھی کہہ سکتے ہیں، پوزیٹیو ایس بھی لگ سکتا ہے. انگلش میں ترجمہ کریں گے، اردو میں کا کی کے کا ترجمہ ہوگا. بات فنش ہو گئی، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اتنا تو تقریباً سبھی کو آتا ہے تھوڑا بہت جی الحمدللہ. الحمدللہ یہ سب چیزیں آتی ہیں. اچھا، آگے بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. نوٹ، مرکب اضافی ترکیب میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ مضاف جو ہوتا ہے اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا. یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. مضاف معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا، مضاف الیہ سے ہوگا. وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، مضاف الیہ نکرہ ہے تو وہ آپ کا مضاف بھی نکرہ ہوگا. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کا معرفہ ہے یا نکرہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے نا، معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی اقسام میں سے نام ہے نا. ہاں اسم علم.
علم بھی ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے اگر یہ معرفہ ہے تو یہ آپ کا خود بخود معرفہ آٹومیٹک یہ معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کتاب ولدن, یہ بات اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں, کتاب ولدن. اب مجھے بتائیں, سوری, ولدن, اب مجھے بتائیں ولدن کیا ہے, نکرہ ہے کہ یا معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. تو کتاب کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. تو یہ بات سمجھ لیں. آپ نے مضاف الیہ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مضاف نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اگر اس کو میں کتاب الولدی کر دوں تو اب کیا ہوگا, کتاب کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. صبح تھوڑا لکھنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, یہ ہے آپ کا کتاب الولدی. اب یہ معرفہ ہو گیا کیونکہ یہ معرفہ کے اقسام میں سے, معرف باللہ میں سے میں, تو یہ بھی آپ کا آٹومیٹک معرفہ ہو گیا. تو یہ والا پوائنٹ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اردو ترکیب میں استعمال ہونے والا ایک, کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی میں ترکیب نکرہ بنانے میں مدد دیں گے. اچھا, جیسے ابھی ہے کتاب ولدن. چلے میں اردو میں پہلے بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں ایک لڑکے کی کتاب, ایک لڑکے کی کتاب. تو اب یہاں پر یہی بتا رہے ہیں نا, ایک, اگر آپ کا ایک آ رہا ہے تو پھر آپ ترجمہ اور کریں گے نا, ڈفرینٹ ترجمہ ہوگا. ایک لڑکے کی کتاب, اور نکرہ آئے گا. ہاں, ایک لگ گیا تو وہ نکرہ آئے گا. ایک لگ گیا تو وہ نکرہ ہو گیا. تو کیا بنے گا مرکب اضافی اس کا؟ کتاب ولدن. کتاب ولدن بنے گا. ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کو ہٹا دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں لڑکے کی کتاب, تو پھر کیا بنے گا؟ کتاب الولدی. کتاب لگ جائے گا. ہاں, تو ایک جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لڑکے اگر خالی لڑکے ہیں تو پھر وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ دیکھیں گے ایک آ رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے, کوئی لڑکا, ٹھیک ہے, کسی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, یا کچھ آ رہا ہے. کچھ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہوتا ہے جمع کے لیے یوز ہوتا ہے, اور ایک اور کوئی جو ہوتا ہے یہ واحد کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بیٹر طور پہ سمجھ آئے گا. تو بس آپ نے اردو ترجمے میں دیکھنا ہے, اگر ایک, کوئی یا کچھ لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے نکرہ لانا ہے. تو اب جب ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے, ایک لگا ہوا ہے تو یہ والا ترجمہ ہوگا, اور جب ایک کو ہٹا دیں گے تو یہ والا ترجمہ ہوگا. صحیح, چلیں اب آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ مشق آ گئی آپ کی, چلیں جلدی آ گئی ہے. اللہ کا گھر, بیت اللہ. ویری گڈ. یہ تو بہت ہی آسان ہے نا, بہت ہی آسان ہے. قرآن مجید میں جو آتے ہیں وہ تو ہم فوراً کر لیتے ہیں. اچھا, اللہ کی کتاب نیکسٹ والا کر لیں. کتاب اللہ, یہ بھی آتا ہے. اللہ کا بندہ عبداللہ ہی ہو گیا. اللہ کی مدد نصر اللہ. نماز کا قائم کرنے والا. اقام الصلاۃ. کرنے والا. اچھا, اب دیکھیں, ہاں ویری گڈ. کس نے بولا یہ مقیم؟ جی سائمہ. مقیم ہوتا ہے قائم کرنے والا. ٹھیک ہے نا, ہے نا. اور مقیم جگہ, ہم اردو میں تو مقیم بولتے ہیں نا, رہنے والا, اس گھر کے مقیم, یا وہ مقیم کا لفظ یوز کرتے ہیں, بٹ قائم کرنے والا. کاما یقیمو سے, کاما یقیمو جو ہے یہ آپ کا کاما, نہیں یہ نو, یہ اقامہ یقیمو سے بنا ہوا ہے. یہ مزید فی کا ہے. جب مزید فی میں ہم بناتے ہیں نا, ابھی باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن جن کو سمجھ آ رہا ہے, جب مزید فی سے ہم اسم الفاعل بناتے ہیں تو وہ میم کے ساتھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے شروع میں میم آتی ہے, اور جیسے مومن ہے نا, مسلم, تو اسلم یسلم مسلم ہوتا ہے نا, آمنا یومنو. اسی طرح اقامہ یقیمو مقیمو ہوتا ہے. تو قائم کرنے والا کس کو؟ مقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والا. امید ہے ایک دو بہنوں کو بھی اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کے لیے تو بہت دور ہے دلی. ٹھیک ہے, تو یہ مقیم الصلاۃ, قائم کرنے والا, اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے یہ. اور ایک اسم الفاعل ہوتا ہے جو کہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے, جس میں جو ہمارے حروف اصلی ہوتے ہیں اس کے پہلے لیٹر کے بعد الف لگا دیتے ہیں. مثلا ابدا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ابدا میں عین کے بعد الف لگا دیں گے تو عابدن, فاعلن کے وزن پہ اسم الفاعل بن جاتا ہے.
بٹ جب ہم مزید فی میں جاتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارا اقامہ یقیمو سے پھر جب بنائیں گے اس کا طریقہ اپلائی کریں گے اسم الفاعل بنانے کا، تو مقیمن بنے گا، اور مقیمن سے پھر اعراب ہلکا کیا تو آپ کا مقیم الصلاتی، اس کو مجرور کرنا ہے. چلیں جی، اس کے بعد نماز کا جمعے کا دن، یوم الجمعتی. جمعہ آتی. اس میں ہم جمعہ کا اردو میں ذرا جب بولتے ہیں نا تو ہمارا غلط ہوتا ہے، تو اس کو صحیح کر کے بولنا ہے. ٹھیک ہے، جمعہ آتی، گول تا بھی لگانی ہے، کسرہ بھی لگانا ہے، جمعہ نہیں لکھنا جیسے ہم جمعہ اردو میں بھی بول دیتے ہیں، اس میں تھوڑا خیال رکھنا ہے. ہاں، جمعہ آتی جی، جمعاتی، یوم الجمعاتی، جمعہ آتی نہیں، جمعہ آتی، تو اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے. اچھا، غیب کا جاننے والا، عالم الغیبی. ہاں اب دیکھیں جاننے والا، عالم الغیبی. ہاں اب یہ جو ہے عالم سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 3 لیٹر کے بعد الف ڈالا گیا ہے، فاعلن کے وزن پہ بن رہا ہے. جب بھی والے کا ترجمہ آئے گا نا، قائم کرنے والا، یہ اس میں باقیوں میں نہیں آ رہا لیکن یہاں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے اسم الفاعل یوز کرنا ہے، اور چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو چاہے وہ آپ کا مزید فی کا ہو. تو یہاں پر ہو گیا عالم الغیبی. ٹھیک ہے، مومن کی معراج، معراج معراج المؤمنین. معراج کا لفظ معراج ہی ہے، معراج المومنی. اور مومن بھی دیکھیں تو وہی آپ کا اسی طرح بنا ہوا جیسے مقیم کا بنا، آمنا یؤمن مؤمن. اچھا جی، اس کے بعد یہ مضاف ہے، اس کا الٹا ترجمہ کریں گے، آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پہلے لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے بعد میں لے کے جانا ہے. اس کے اوپر اعراب ہلکا ہوگا، معراجو ہوگا، اور یہاں پر الف لام لگانا ہے، المومنی، معراج المومنی. جب تک آپ کا ایک کوئی یا کچھ نہیں آتا تب تک آپ نے اس کو مرفع ہی رکھنا ہے، الف لام کے ساتھ مضاف الیہ کو رکھنا ہے. مومن کے اوپر الف لام آئے گا، جمعہ کے اوپر آئے گا، اس پہ تو آتا ہی ہے، تو باقی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بھی الف لام لگانا ہے جب تک اردو ترجمے میں ایک کوئی یا کچھ نہیں آئے گا. اچھا، اب یہ آ گیا کسی راستے کا پار کرنے والا، تو اب یہ کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، کسی راستے کا پار کرنے والا. یہ پار کرنے کا کیا ہوگا؟ عبور کرنا اردو والا لفظ ہے، اوکے. عین بارا، عابرن سبیلی. سبیلی، ہاں سبیلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ راستے کا پار کرنے والا، کسی راستے کا پار کرنے، اس میں آئے گا یہ مارکا ہی آئے گا. کسی لگ گیا تو یہ تو پھر نکرہ نہیں آئے گا، ایک کوئی کسی آ جائے تو. یہ کسی ہے نا، ہاں ایک کوئی کسی ہاں، نکرہ کے ساتھ آتا ہے نا. لیکن یہاں پر آئی تھنک سبیل ہی یوز ہوگا، کسی راستے کا. سبیل. چلیے ہم اور بھی کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی اس میں کیا کرنا ہے. آبرو سبیل نہیں ہوگا، آبرو سبیلی ہوگا، سبیل الف لام آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھ لیں یہاں پہ. اور یہ کسی ہے نا، انہوں نے 3 ورڈ بتائے تھے نا، ایک کوئی اور کچھ. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں ابھی کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. تو ہمارا مومن کی جہل ہم نے نہیں کیا، سجن المؤمنی. ہاں سجن ہوتا ہے، سورہ یوسف میں آتا ہے سجن المومنی. ٹھیک ہے، کافر کی جنت، جنت الکافری. ہاں کافر کی جنت، جنت الکافری. اچھا، لڑکے کی 2 کتابیں، لڑکا ایک ہے، کتابانی. کتابانی کا بھی ہم نے اس کو ہلکا بھی تو کرنا ہے نا، کتابان کتابا نہیں ہلکا کرنا ہے، نون نہیں کر لانا نا. کتاب ولدو. ولدی. ہاں ولدی. ہاں، ایک لڑکا ایک ہی ہے، لڑکے کی 2 کتابیں ہیں. تو آپ نے کتاب بن ولدی نہیں بنانا بلکہ کیا بنانا ہے، کتاب بل ولدی. الف نام ضرور لگے گا کیونکہ لڑکا ہے نا، کوئی ایک لڑکا، اس طرح کی بات نہیں ہو رہی. اچھا، زید کے دونوں گھر، زیدن. ہاں بیتا زیدن. اب اس میں ملانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، ملاتے تبھی جب الف لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی، تو اس وقت اگر اوپر زبر ہے تو زبر سے ملا دیں، پیش ہے تو پیش سے ملا دیں. اگر 2 سکون آ رہے ہیں، یہاں بھی سکون ہے یہاں بھی سکون آ رہا ہے فرض کریں، تو کسرہ سے ملائیں گے. ٹھیک ہے.
ملانے کا طریقہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے. اگر زبر ہے جیسے یہاں پہ زبر تھی زبر سے ملا دیا, پیش ہو تو پیش سے ملا دے. اگر یہاں سکون آ رہا ہے جس سے ملانا ہے آگے تو یہاں بھی سکون آ رہا ہے تو پھر آپ نے کسرہ دے کے ملانا ہے, تو وہ جگہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. زید کے دونوں گھر ہو گئے مسلمانوں کا گھر, بیت مسلمانوں کا گھر. بیت المسلمین, ہاں گھر ایک ہی ہے, مسلمان بہت سے ہیں, تو اب کیا ہو جائے گا مسلم, بیت بیت المسلمون, مسلمون. مسلمین نہیں وہ آئے گا نا, مسلمون نہیں آئے گا. وہ ہماری زبان پہ چڑھا نا مسلمون, بیت مسلمین المسلمون, نہیں مسلمین, مسلمین. کیونکہ حالت جر میں آئے گا نا مسلمین. ہاں تو بیت المسلمین نوٹ مسلمون, مسلمون رفعی حالت ہے, ٹھیک ہے. تو مسلمینہ کیا ہے, اس لیے تو نسبی جری حالت سکھائی جاتی ہے نا, جہاں یوز کرنی ہو کرو پھر. اچھا تمام, شروع میں لگتا ہے پتہ نہیں کیوں سکھا رہے ہیں کیا ہے یہ, لیکن جب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی کتنی امپورٹنس ہے. تمام جہانوں کا رب, رب رب العالمین, العالمین ہاں رب العالمین, عالمین. ٹھیک ہے. تمام جہانوں کا, اب تمام کا میننگ کہاں سے آ گیا, الف لام سے آ گیا. اچھا لیکن ہر ال کا مطلب تو نہیں ہوتا نا, الف لام تمام نہیں ہوتا. کتنے ہم نے الف لام یوز کیے, ہر ایک کا تو مطلب تمام نہیں تھا نا. یہ رب کے ساتھ آ رہا ہے نا, نہیں رب کے ساتھ نہیں آ رہا, اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی, جو الحمد میں بھی آتا ہے. الحمد میں بھی کون, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام شکر اللہ کے لیے, تو وہاں پہ بھی جو اللہ رہا ہے وہ الف لام استغراقی ہے. غرق کا غرق سمجھتے ہیں نا, استغراقی باب افتعال سے, باب استفعال سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تمام جتنے بھی ہیں نا اس میں جہان آ جاتے ہیں. یعنی استغراقی یعنی تمام کی تمام حمد اور تمام کے تمام جہان. اب اللہ تعالیٰ کے کتنے جہان آپ کو یہ پتہ ہی ہے, سوچنے شروع کریں صبح سے شام ہو جائے گی. تو وہ سارے اس میں تمام جہانوں کا رب, تو وہ یعنی پورے جہان اس میں غرق ہو گئے نا, ساری تعریفیں سارے شکر اس کے اندر غرق ہو گئے. تو اس کو استغراقی کہتے ہیں, الف لام استغراقی. الف لام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, یہ تو معرف باللام اسم ہے نا جو باقی اسما پہ آ رہا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ الف لام استغراقی, جہاں بھی تمام کا مطلب آئے گا نا, تمام انسان خسارے میں ہے نا, تمام انسان. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کون سا آ رہا ہے, کیا ہے ذرا آیت کو پڑھیں, والعصر ان الانسان. تو الف لام انسان پہ جو الف لام آ رہا ہے وہ بھی الف لام استغراقی ہے. اب اس میں سارے مرد بوڑھے بچے عورتیں نئے پرانے سارے آ جاتے ہیں, تمام انسان. تو اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی. اگر آپ لوگ نوٹ کر سکیں تو یہ قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے. جب یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نا تو پھر ہمیں قرآن کا فہم بھی ڈیپتھ میں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. پھر ہم کسی اور طریقے سے سوچنے لگے, ورنہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمد سے الحمد بن گیا, وہ عالمین سے العالمین بن گیا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو نہیں. لیکن جب ہم سوچتے ہیں, اب دیکھیں یہاں تمام انسانوں کا بادشاہ, تو یہ آپ کا تمام جہانوں کا رب, اب تمام انسانوں کا بادشاہ. مالک الناس, الناس, الناس جب آیا الف لام آیا نا تو اور ہی میننگ ہے, ملک الناس. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا جی, اگلا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. شعائر اللہ, نشانیاں جمع ہے, شعیرہ تو ان کی جمع ہوتی ہے یہ, اور آیات اللہ بھی ہو سکتا ہے نا, آیات اللہ بھی ہو سکتا ہے. آیات اللہ, لیکن آیات کیسے لکھیں گے آپ, جیسے یہ تا مبسوطہ بھی ہو سکتی ہے اور تا مربوطہ بھی. اچھا اس کو اگر ہم لکھیں تو شاعر اللہ ہو جائے گا. یہ بھی زبر ہی ہے بھائی, اس کو کچھ نہیں سمجھنا. شاعر, شاعر جو ہوتی ہیں نشانیاں ہوتی ہیں نا, جیسے کہ کوئی بھی نشانی اسلام کی, تو اب اس کو اگر لیں تو شاعرت ان کی جمع ہے یہ, ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اس کے اوپر کیا آئے گا, اچھا یہ جو میں نے ڈالا یہ نیچے آئے گا, اس کے اوپر پیش آئے گی شعائر اللہ. ہاں حمزہ ہے نا, جمع مکسر ہو گئی نا, یہ حمزہ کے نیچے کسرہ آئے گی اور یہاں پہ پیش ہے. یہ ہے آپ کا اصل ورڈ تنوین کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو اس کی تنوین گر جائے گی اور آگے اللہ ہی لگا دیں گے. تو شاعر اللہ ہی بن, یہ تو بہت آپ قرآن میں ورڈ پڑھتے ہیں نا, شاعر کا جو ہے شاعرہ تم کی جمع ہے. اس کا جو واحد ہے نا وہ ہے
تا کے گول تا کے ساتھ ہے. جمع جو ہے وہ مکسر آ رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ اس کا کا رسول واحد کیا آتا ہے؟ شاعرتن آئے گا نا. اوکے. شاعرتن عین کے ساتھ ہی ہے, گول تا کے ساتھ شاعرتن. شاعرتن. ہاں اب یہ جو ہے ایک نشانی اور یہ بہت ساری, ٹھیک ہے نا. وہ چیز کیا ہوتے ہیں, شاعر کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہوگی, وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے, جو اسلام کی یاد دلائے, ہے نا, وہ چیز نا اللہ کی نشانی ہے. جیسے کہ مصلی ہے, تسبیح ہے, یہ ساری کیا ہوتی ہیں, اسلام کی نشانی ہے. ٹوپی ہو گئی, اور جو چیز بھی ہم یوز کرتے ہیں نا, جیسے مسجد ہو گئی. اچھا اللہ کے رسول کیا اچھا ہے, تو اس کو آیات اللہ بھی لکھ سکتے ہیں نا؟ آیات البلا لکھیں آسان کر ہاں. لیں, لیکن اس میں پھر آپ نے کیا کرنا, سلیش کر نشانیاں کے ہے نا, میں نے تو دونوں پھر ڈال دیا. دونوں ڈال دیں, لیکن آیات لکھیں پھر, ٹھیک ہے. جی لکھنی تو آیات. جمع لکھنا ہے, نشانیاں نا. اچھا جی, آیات اللہ, تو آسان کر لیں. یہ لفظ تھوڑا بولنے میں مشکل ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے. اللہ کے رسول کیا ہے, رسول اللہ. اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت, نعمت اللہ. فجر کی نماز ہے, صلاۃ الفجر. پہلے صلاۃ لائیں گے, فجر الصلاۃ آپ نے کہا تھا نا, اس کو الٹا کرنا ہے, صلاۃ الفجری. اور الصلاۃ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر مضاف کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں, تو صلاۃ الفجری. ہاں جی شگفتہ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ہو ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں, تھوڑی اوپر سر سے اوپر جا رہی ہے, لیکن ایک مرتبہ پھر لیکچر سنوں گی نا. نہیں آ جائے گا, سب سے آسان ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. کہیں مشکل ہو تو مجھے میسج کر لینا, میں سمجھا. ٹھیک ہے. دین کا ستون, دین کا ستون, عماد الدین. ستون کیا ہوتا ہے, عمد ہوتا ہے ایک ستون, اور دین کا ستون. تو اب یہ جمع کر لینا, اماد ہوتا ہے ستون, ٹھیک ہے نا. اماد الدین, ٹھیک ہے. دین تو دین ہی رہے گا, اور اماد جو ہوتا ہے اس کے پر ایک پیش آئے کہ اماد نہیں ہوگا. جیسے عباد ہوتا ہے نا, ویسے اماد بھی ہوتا ہے. جی. اچھا دنیا کی محبت, یہ بہت ہی آسان ہے. حب دنیا. حب دنیا. ہاں دنیا جو ہے نا, اس کے نیچے کسرہ آئے گا؟ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ کیا ہے, وہ موسیٰ کی طرح. ٹوٹلی ڈکلائنیبل ہے نا. ہاں ٹوٹلی ڈکلائنیبل نہیں, اس کا ہاں اعراب تو اس کا چینج ہوتا ہے, وہ مجرور ہو گیا ہے, بٹ اس کے اوپر کسرہ آپ کو نظر نہیں ہے. جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے نا, جیسے کل بھی بات ہوئی تھی, تو وہ اس میں پھر آپ کا کسرہ نہیں آ سکتا. جیسے موسیٰ پہ آپ کسرہ نہیں لا سکتے نا, جی. لبنان پہ آپ کسرہ نہیں لا سکتے, تو اس طریقے سے یہ بھی ہے. کینیڈا پہ نہیں لا سکتے, امریکہ پہ نہیں. 2 لڑکوں کی کتاب, کتاب الولدین. کتاب الولدانی. ولدین, کتاب کتاب الولدین. الولدین. آپ کا کیوں ہو جاتا ہے, رفعی حالت میں کیوں چلا جاتا ہے آپ کا کبرا؟ اوپر جا رہا ہے. ہاں آگے, مدینہ کے مسلمان, کبرا سے بنوانا ہے یہ میں نے. مسلم المدینہ. مسلمان ہے نا, 2 مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسلمون تھا, اس کا نون ڈراپ ہو گیا. ہاں تو مسلمو ہو جائے گا نا, مسلمو ہو جائے گا. مسلم المدینہ, جی مدینہ تھی. ٹھیک ہے. مسلم المدینہ, نون گرانا ہے, اور پیش ہو تو پیش سے ہی ملانا ہے, ٹھیک ہے. زبر ہو تو زبر سے ہی ملانا ہے, کوئی چینجنگ نہیں کرنی. اچھا مسجد کے دروازے, باجی کوسچن, اس کے آگے الف لکھا جائے گا مسلموں کے آگے؟ نہیں, وہ صرف اس وقت لگاتے ہیں جب آگے آپ نے جب آپ نے یا تو سٹاپ کر دینا ہو, کچھ لکھنا ہی نہ ہو آگے, یا پھر آپ نے ضمیر لگانی ہو. دیکھیں جب آگے کچھ نہیں لکھنا ہوتا نا, تو پھر ہم الف لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ایسے کرنا ہے نا, بس یہ ختم کر دیا ابھی ہم نے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے الف لگانا ہے, تاکہ یہ لفظ اس کو الف پروٹیکشن کا الف کہتے ہیں نا, تاکہ یہ والا ورڈ آگے مل نہ جائے. الف وقایا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس وقت لگاتے ہیں, اور اگر آگے ہم نے کوئی ضمیر لگانی ہے, یا جیسے ابھی انہوں نے اس کا مضاف الیہ لگایا, تو پھر ضرورت نہیں الف لکھنے کی, کیونکہ ہم آگے ورڈ ملانا ہے نا, ہم نے ورڈ جب ملانا نہیں ہوتا, الگ کرنا ہوتا ہے, سیپریٹ کرنا ہوتا ہے, تو پھر الف لگاتے ہیں. مسجد کے دروازے,
ابواب المسجد. ابواب المسجد. ابواب المسجد، مسجد ایک ہی ہے، یہ خیال رکھنا ہے، مساجد ہی نہیں لکھ دینا، ٹھیک ہے. اچھا کمرے کی کھڑکیاں، نوافذ. کھڑکیاں. نوافذ، نوافذ الغرفتی. نوافذ اور غرفتی، الف لام کے ساتھ الغرفتی آئے گا، کمرہ ایک ہی ہے، صحیح ہے. اس کے ساتھ واحد. ال لکھیں گے. اچھا اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے نوافذ الغرفتی، ال تو لکھیں گے نا، کیوں نہیں لکھیں گے؟ صحیح. اگر ہوتا نا ایک کمرے کی کھڑکیاں تو پھر ہم غرفتن کر دیتے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک تو کمرے کی اب بھی کھڑکیاں ہوتی، غرفتی ہو گیا. ہاں غرفتی. الغرفتی. اچھا بس یہ اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، جب امپورٹنٹ بات بتانے. ہاں اس میں کوئی بھی دیکھیں میچنگ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، دمہ بھی، لیکن آئے گا سنگل ہی، ٹھیک ہے. دمہ بھی آ سکتا ہے، فتح کسرہ کچھ بھی آ سکتا ہے مضاف کے اوپر، لیکن سنگل آئے گا. اور یہ جو ہوگا یہ آلویز مجرور ہوگا، اس کے اوپر الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں، تنوین بھی آ سکتی ہے. اس پہ اس مضاف الیہ پہ کیا ہوتا ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، بٹ اس پہ دونوں نہیں آ سکتے، نہ تنوین نہ الف لام، ٹھیک ہے. اور نون آئے گا تو نون بھی گرا دینا ہے. تو یہ اس کا جو کمبینیشن بنانا ہے نا، اسی سے آپ کا ترجمہ صحیح ہوگا، ورنہ کمبینیشن کچھ اور بن گیا. اچھا یہاں پہ مجھے یاد آیا، پھر میں بھول جاؤں گی، آپ کی نا جب میں نے ہوم ورک دیا تھا وہ آپ کتنے لوگوں نے کیا تھا؟ کچھ کا تو مجھے مل گیا ہے. کبرا اس میں آپ کی غلطی تھی، آپ نے وہ صحیح کی تھی، وہ والا جو جو دو مرکب لڑکے والا. ہاں 2 لڑکے والا، وہ آپ نے مرکب توصیفی بنا دیا تھا نا، حالانکہ وہ جملہ تھا، اس میں ہے آ رہا ہے ترجمہ. اچھا صرف 2 لڑکے نہیں تھا؟ نہیں آگے ہے بھی ہے نا. اچھا اچھا. تو ہے جب ہوتا ہے وہ سارے جملے اس لیے ہی ہیں جتنے بھی پھر ہیں. اینڈ پہ تو وہ آنا تھا نا، خبر آنی تھی وہ. تو خبر آنی تو خبر تو آپ نے لگائی ہے نا، خبر لگائی ہے آپ نے، لیکن آپ نے دونوں کو میچ کر دیا. جی میں نے وہ اس کو مرکب توصیفی بنا دیا تھا. ہاں تو اس میں پہلے والے کو بس ایک رسول یاد رکھیں کہ اس میں اپوزٹ ہوں گے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. جی کوئی اس میں کمپرومائز نہیں کرنا، پہلے معرفہ دوسرا. جبکہ اس میں تو کچھ بھی میچ نہیں ہوتا. میں یہ بتانے جا رہی تھی کہ مرکب اضافی میں تو آپ نے کچھ بھی میچ نہیں کرنا، یہ مجرور ہوتا ہے اور اس پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، لیکن تنوین اور الف لام نہیں آئے گا. یہ 2 رول ہیں اس کے یاد رکھنے. اچھا اب آگے آپ کا یہ تو بہت ہی آسان ہے، نیچے دیو اسما کو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد لاگو کر کے خود مرکب اضافی بنائیں. پہلے تو ترجمہ کر رہے تھے نا، اب آپ نے خود بنانا. یہ تو بچوں والا کام ہے، بک 1 میں کرواتی ہوں چھوٹے بچوں کو. تو یہ آپ کو ابھی بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ ابھی یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نا، ابھی وہ کریں کام. اس کی تنوین ہٹا دیں گے اور اس کو کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کیا بن جائے گا؟ عبد السمیع. جی ہاں اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ نام بھی رکھتے ہیں عبد السمیع. اچھا یہ کیا ہوگا؟ شہر رمضان. شہر رمضان یہاں پہ نون جو ہے اس کے اوپر رمضانی. کسرہ لگا دیں گے. کسرہ نہیں لگائیں گے. رمضان جو ہے نا، رمضان اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے. رمضان نہ ہو جائے گا، رمضان نہ ہو جائے گا. جب الف نون آئے گا نا آخر میں، سوائے انسان کے اور لسان کے، ان کو چھوڑ کے، اگر وہ نام ہے نا، علم ہے نا، رمضان ایک علم ہے، اور ویسے بھی لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا. تو جب بھی علم کے طور پہ آئے گا نا، تو پھر انسان علم نہیں ہے، لسان علم نہیں ہے. جب علم کے طور پہ آئے گا، الف نون آخر میں ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر وہ غیر منصرف ہوگا. اس کے اوپر دیکھیں گے، اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی نا. اگر یہ رمضان نون ہوتا تو پھر تو غیر منصرف ہوتا، ہم کسرہ لگا دیتے اس کے نیچے. اچھا تو اسی لیے ہے نا شہر رمضان الذی. تو جب بھی آپ دیکھیں نا، جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک حرکت آ رہی ہے، تو آپ سوچیں کیوں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کیا وہ مضاف بن رہا ہے؟ مضاف الیہ تو نہیں بن رہا. کیا اس کے اوپر الف لام لگا ہوا؟ الف لام بھی نہیں لگا ہوا. تو لازم ایک پیش آ رہی ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا. تو جب غیر منصرف ہوگا تو پھر آپ کسرہ نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو جری حالت میں زبر لگانی پڑے گی. تو اب یہاں پہ پورا اس میں خیال رکھنا، یہ آسان نہیں ہے. تو اس میں اور رمضان نہیں ہے؟
नहीं वो पहले ही मार्फा है ना, तो उसके ऊपर फिर एक और अलिफ लाम अच्छा, लगाने अच्छा, की अच्छा। जरूरत है। अलम के ओके। ऊपर अलम के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगता, अच्छा, समझ हाजा गई। हाजा के ऊपर नहीं लगता, जो पहले से मार्फा होते हैं उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगता, अच्छा, अच्छा, उनको दोबारा अलिफ लाम लगाने की। नकरा के ऊपर आप लगा सकते हैं अलिफ लाम। ओके। अच्छा, जैसे नारू ना तो अन्नारू हो जाएगा, तो नारू जहन्नमा, ये भी गैर मुंसरिफ है, तो जन्नमा इसके होगा। ऊपर भी गैर जन्नम के नाम जो हैं ये आपके गैर मुंसरिफ होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके बाद है मज़रअतुल आखिरती। मज़रअतुल आखिरती, ये तो बहुत ही आसान है। इसकी तनवीन को हटाना है, लाइट करना है, और आप दो पेश है तो एक पेश लगाना है। ये नहीं कि दो पेश हटा के एक जबर लगा दी या एक जेर लगा दी, ऐसे नहीं करना। दो पेश है तो एक पेश लगानी है, और फिर यहाँ पर एक पेश है तो एक कसरा लगेगी, दो होंगे तो दो। इसका मतलब आखिरत की खेती। आखिरत की खेती है, ज़रात से है ना, उर्दू में भी यूज करते हैं ना ज़रात का लफ्ज, है ना, तो वही खेती हो गई ना, आखिरत की खेती। रसूलानी, अब बताइए। रसूला नून राप हो जाएगा और अल्लाह के आगे नीचे कसरा लगे। रसूल रसूल, रसूलल्लाही। लेकिन लिखने में आपने ये अलिफ नहीं हटाना, पढ़ने में नहीं आ रहा लेकिन लिखने में नहीं हटाना है इसको। जी, इसी से तो पता रसूल चल। अल्लाही हमजातुल वसल जो है हम्म उसका भी जबर हटा देंगे, रसूल अल्लाही। उसका भी हटा देंगे और यहाँ कसरा देंगे। और ये अलिफ अगर नहीं रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये डुअल है, हाँ, सन्ना है। अगर आपने इसको हटा दिया तो वो वाहिद बन जाएगा। ओके। वो वाहिद बन जाएगा, अलिफ हटाना नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने अलिफ को नहीं हटाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साहिबा, साहिब साहिबा सिजनी। सिजनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये कैद के साथ थी। इखवानु लूतिन। लूतिन। साहिबा से अच्छा, अब यहाँ पर आप इखवा, लूत। इसमें भी आपने क्या? जी, इखवा अच्छा, अब नून ये राप हो इखवा जाएगा। है ना, अब ये इखवा नुन होता क्या है, मुझे ये बताएं। क्या ये मुसन्ना है? नहीं, भाई को कहते हैं, ये मुसन्ना भाई नहीं है है। ना, भाई ये की जमा है ना, अखुन की जमा जमा भाई, है ना इखवान। अखुन। इसकी हाँ, अखुन की दो जमा आती है कि इखवतुन आती है गोलता के साथ, और एक आती है इखवानु। अच्छा, अब ये इखवानु ने तो आपने इसका इराब हल्का करना है ना, जी इखवानु हो जाएगा, लूतिन हो जाएगा, जी ठीक जी है ना। अब इसमें आपने जिस पे तनवीन आएगी उसमें आपने नून नहीं गिराना। अच्छा, जिसमें तनवीन नहीं आएगी ना, नून पे जबर या नून पे जेर आएगी, उसका नून गिराना है आपने, ओके। ठीक है। ये भी ख्याल रखना है, जिस नून पे जबर आएगी या जेर आएगी वो नून गिराना है। मुसन्ना का होगा या जमा मुजक्कर सालिम का। रफई नस्बी जरी जो भी हालत होगी, नून आएगा तो कसरा आएगा नीचे या जबर आएगी, वो गिराना है। तनवीन वाले में से सिर्फ तनवीन गिरानी है। ओके। कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना ये भी। अब यहाँ पे देखें इखवतुन आ गया, ये भी जमा है। तो अब ये कौन सी जमा है, इसको करें जरा भी। इख्वातु ये भी जमा मुकस्सर। यूसुफा, वेरी गुड, माशाल्लाह। यूसुफ अच्छा, के भाई, ये जमा मुकस्सर हो गई। बहुत इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि ये नून ही आप गिरा दें, गलत हो जाएगा। इस नून पे तनवीन आ रही है, तनवीन आएगी तो आपने एक दमे में चेंज करनी है। और अगर नून के नीचे कसरा या जबर आ रही है तो जमा की और मुसन्ना की अलामत होती है, उनको गिराना है आपने। नूर उस समावाती वल अर्दी, ठीक है, समावाती वल अर्दी हो जाएगी तो बहुत आसान है। सुहुफु इब्राहिम व मूसा, सुहुफु इब्राहिम व मूसा। देखा मूसा पे अब कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मूसा पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, आप ला ही नहीं सकते, तो आप इसको मबनी नहीं कहेंगे। हम इसको गलती छोटे बच्चों को बताते हैं कि ये हाजा हाजा मूसा मूसा, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। इसका इराब हिडन होता है, ठीक है, इराब इसका हिडन होता है। मूसा रफई हालत में, यहाँ पे आपका जो हो रहा है मूसा, यहाँ पे आपका मजरूर हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आप जबर लगा के इसको मजरूर कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये बात साबित हो गई कि ये जो जबर जेर पेश लगाते हैं ना आप लोग, या ये जो हरकत होती हैं, ये जो होती हैं हरकत जो होती हैं, ये आपके एराब होने की अलामत नहीं होती। मसलन मुस्लिमूना है, नून पे जबर आ रही है तो उसको आप एराब कहेंगे, नून पे जबर आ रही है। मोमिनानी आ रहा है, नून के नीचे जरा, तो क्या आप उसको एराब कहते हैं? नहीं। तो हम जब कह देते हैं ना कि दम्मा फतह कसरा जो होते हैं ये एराब होते हैं, ये हरकत होती हैं, एराब नहीं होते हैं।
اعراب تو آخری صرف لیٹر کے اوپر تبدیلی ہوتی ہے. نہیں، اب تبدیلی کا نام ہے، وہ تبدیلی ہر نون پہ ڈفرینٹ طریقے سے آتی ہے. ابراہیم جو ہے یہ آپ کا غیر منصرف ہے، اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کا مجرور آ رہا ہے. موسیٰ پہ آپ کا آ ہی نہیں رہا، مجرور تو ہے بٹ آ ہی نہیں رہا. تو یہ اعراب جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو آپ صرف ضمہ فتح کسرت تک نہیں اس کو آپ رکھ سکتے. اعراب ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ہوتی ہے ہر نون کا ڈفرینٹ طریقے سے اعراب آتا ہے. کسی کا ضمہ فتح کسرہ سے آ جاتا ہے، کتابن، 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 ضمہ فتح کسرہ سے آ رہا ہے. کتاب اگر آپ الف لگائیں گے تو کتابو، کتابہ اور کتابی ہو جائے گا. لیکن باقی جو ہے آپ دیکھیں تو جمع مؤنث سالم کا کیسے آتا ہے، مذکر سالم، مثنیٰ کا کیسے آتا ہے، مکسر کا کیسے آتا ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ طریقے سے. موسیٰ کا کیسے آ رہا ہے، مبنی اسما کا کیسے آتا ہے. تو وہ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اعراب کو نا. چلیے یہ تو ہو گیا. اب یہ میں نے وہ بات بتائی ہے، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا. پیچیدہ مرکب اضافی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور آج ہم اتنے ہی کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں کروا دوں گی، لیکن اگر نہیں چاہتے تو پھر میں یہیں پہ سٹاپ کروں گی. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے نا، نیا ہے، تو وہ ذرا سا ہمارے ساتھ میچ کر رہے ہیں. جی پہلے والا سمجھ لیں. ہاں پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اگلی بتا دیں. تو مشکل نہیں ہے. مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ضمائر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ضمائر کبھی مضاف بن کے نہیں آتے، یہ یاد رکھنا. کسی بھی ضمیر کو آپ نے مضاف نہیں بنانا، ہمیشہ مضاف الیہ بنے. ٹھیک ہے. مثلا ہمیشہ مضاف الیہ بھی نہیں بنتی، مفعول بھی بن جاتی ہے، فاعل بھی بن جاتی ہے. تو مضاف نہیں بنا سکتے آپ. بس مضاف کی جگہ پہ جو پہلا نون ہوتا ہے نا، اس کی جگہ پہ نہیں لا سکتے مضاف کی جگہ پہ. مثلا مرکب اضافی زید کی کتاب میں اسم زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کروں تو مرکب بنے گا اس کی کتاب، کتابہ، کتابہ. اسی طرح تمہاری کتاب، کتابوں کا یا میری کتابوں کتاب. کی. ہاں تو یہ جو میرا، تیرا اور تیری اور تمہارے وغیرہ نا ترجمہ آتا ہے نا، یہ ہمیشہ ضمیر کی وجہ سے آتا ہے. دیکھیں مرکب اضافی کا ترجمہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو کا کی کے میں ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں نون ہوتے ہیں ہمارے، جیسے کتاب زید، زید کی کتاب ہے نا، مریم کی کتاب، ٹھیک ہے، لڑکوں کی کتاب، اس طرح سے. لیکن جب ایک ضمیر بن جاتا ہے تو پھر کا کی کا ترجمہ نہیں آتا. پھر میرا، تمہارا، جو بھی ضمیر جس طرح کی لگی ہوگی ویسا ترجمہ ہوگا. میری کتاب، تمہاری کتاب، اس کی کتاب، ان کی کتاب، ٹھیک ہے، ہماری کتاب. تو اس طرح سے ترجمہ ہوگا، میری کتاب. تو یہ جو ہے یہ ضمائر ہیں، ان کا ترجمہ جو ہو رہا ہے نا تمہاری. مرکب اضافی میں ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مضاف کی جگہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوں گے. یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں حالت جر والے ضمائر کی ضرورت ہوگی. تو حالت جر والے ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ ضمائر منفصلہ کون سے ہوتے ہیں؟ مجرور متصلہ جو ہوتے ہیں حالت جر والے. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ضمائر ہوتے ہیں، ان کو اٹیچڈ پروناؤن بھی کہتے ہیں. تو جو اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں. جو دوسرے ہوتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، وہ کبھی نہیں آتے. یہ ہا ہما ہم آئے گا. یہ ہا، ہما، کا، کما، کم، یہ چھوٹے چھوٹے پروناؤن جو ہوتے ہیں، جن کو ہم ضمائر اٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں، اور ضمائر مجرور متصلہ بھی کہتے ہیں. مجرور متصلہ. ہاں، مجرورہ متصلہ جو ہوتے ہیں یہ والے ضمائر ہوتے ہیں. تو ان کو پھر ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں یا بولیں تو ان کو اٹیچڈ پروناؤن کر کے ان کو بولنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں ضمائر حالت نصب اور جر میں. حالت نصب جو ہے یہ والے یوز ہوتے ہیں، حالت نصب میں یوز ہوتے ہیں، حالت جر میں بھی یوز ہوتے ہیں. حالت نصب میں کب آتے ہیں؟ جب ان کے پیچھے فعل ہوتا ہے کوئی. جب ان کے پیچھے کوئی فعل آتا ہے، فعل استعمال ہوتا ہے، تو اس فعل کے آگے آ جائیں، جیسے خلقناہ ہے نا، یا خلقناہم، یا رزقناہم. تو اس وقت جب یہ ضمائر آتے ہیں نا، یہ والے اٹیچ ہو کے فعل کے ساتھ، تو اس وقت یہ منصوب ہوتے ہیں، حالت نصب میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے پیچھے حرف جر آ جائے یا مضاف الیہ آ جائے تو پھر یہ مجرور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے نیچے آپ کسرہ لگائیں گے نہیں، کیونکہ یہ فزیکلی ان کے اوپر کسرہ نظر نہیں آئے گا.
اگر نظر آ بھی رہا ہے فرض کریں تو وہ اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے مضاف ہے اس لیے آگے ضمیر مجرور ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جو مجرور ہوتی ہے اس کے بھی ہم قواعد پڑھیں گے، کب ضمیر جو ہوتی ہے اس کے نیچے کسرہ آتی ہے، کب اس پہ پیش آتی ہے، کب الٹی پیش آتی ہے، کب کھڑی زیر آتی ہے، وہ سارے قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی چیپٹر میں. ابھی ہم اس کو سمپلی دیکھ لیتے ہیں. یہ والے ضمائر جو ہیں یہ حالت نصب میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور حالت جر میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حالت جر میں کب استعمال ہو جاتے ہیں؟ جیسے میں بی لگا دوں، ٹھیک ہے نا، بی لگا دیا میں نے پیچھے، یا فی لگا دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ بی ہی فی ہی بن جائے گا. جی لیکن اگر میں کتاب لگا دوں تو کتابو ہو ہے نا، جی بیتو ہو، تو اب یہ کیا ہے؟ بیتو ہو میں یہ اس کے نیچے کسرہ نہیں آیا، لیکن بی ہی میں کسرہ آ گیا اور فی میں بھی کسرہ آیا. تو یہ مت سمجھیں کہ حرف جر کی وجہ سے کسرہ آ رہا ہے تو مضاف لگا بنایا ہے تو اس کی وجہ سے کسرہ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جو ان کے اوپر چینجنگ آتی ہے، ان کے اوپر چینجنگ فزیکلی تو آئے گی نہیں. اگر آپ کو کسرہ جیسے بی ہی میں آپ کو کسرہ نظر آ گیا ہے، فی ہی میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرف جر کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ پڑھنے میں آسانی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے لایا جا رہا ہے. ضمائر کا اعراب جو ہوتا ہے نا، جیسے موسیٰ کا نہیں چینج ہوتا نا، حاضہ کا نہیں چینج ہوتا، اسی طرح ضمائر کا بھی فزیکلی چینج نہیں ہوتا. اگر آپ کو وہاں زیر نظر آ رہی ہے تو پڑھنے میں دیکھیں ہما ہوتا ہے، کبھی ہما بن جاتا ہے نا، ہم کبھی ہم بن جاتا ہے، ہننا کبھی ہننا بن جاتا ہے، ہما اس طرح ہو جاتا ہے نا. تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی مضاف آ رہا ہے یا پیچھے کوئی حرف جر آ رہا ہے. وہ پڑھنے کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آسانی سے فلو سے زبان سے نکل جائے بس. اور وہ ہم پڑھیں گے رولز، کہاں کہاں ہمیں زیر لگانی ہے، اس میں کہاں کہاں اس میں زیر لگانی ہے، کہاں اس میں زیر، کہاں ان میں زیر لگانی ہے. تو چینجنگ انہی میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، انہی میں ہوتی ہے شروع والے، باقیوں میں نہیں ہوتی، باقی ویسے ہی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اب یہ جو ضمائر ہیں یہ غائب کے آپ کو پتہ ہیں، ہو، ہما، ہم، یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. یہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، یا تو حرف جر ہوتا ہے پیچھے، یا یہ مضاف پیچھے لگا ہوتا ہے اس کے، یا پھر کوئی فعل لگا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. جر میں کب ہوتے ہیں؟ جب پیچھے حرف جر ہوتا ہے یا پیچھے مضاف ہوتا ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پروناؤن آپ کو آتے ہی ہیں، اور یہ اس طرح سے یہ پھر یہ نوٹ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ فرسٹ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. یہ جو کا کما کم ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور متکلم کے دو ہی ہوتے ہیں، یا اور نہ. اور پہلے والے میں اس کو یہ بولتی ہوں آسانی کے لیے، آپ لوگ جو مرضی بول لیں. جو اپنے لیے بولا جائے گا اپنی ذات سے وہ فرسٹ پرسن، ہاں وہ جب فرسٹ تم کر پرسن، کے بات کریں گے پھر وہ سیکنڈ پرسن، اور جب وہ کر کے بات کریں گے تو پھر تھرڈ ظاہر ہے وہ پرسن. تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے نا. جی چاہے تھرڈ پرسن پاس ہی بیٹھا ہو، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو ہاں، پاس ہی وہ بیٹھا جب بھی وہ کر ہاں کے بات کرتے ہیں تو جب وہ کر، ہاں تو بس ایسے ہی ہے. نوٹ، حالت نصب اور جر کے ضمائر یاد کرنے کے لیے ہر ضمیر کے ساتھ اٹیچ کا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ضمائر زیادہ تر الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں. اٹیچ یا، اٹیچ نہ، اٹیچ کی، کما، اس طرح اٹیچ کا لفظ یوز کریں گے تو آپ کو یہ جلدی یاد، مطلب ہے ذہن میں رہے گا کہ اچھا ان کو اٹیچ کر کے ہی لانا ہے، یہ ویسے نہیں آ سکتے. جیسے اگر آپ ان کو ڈیٹیچ بھی لائیں گے تو اس کے ساتھ یا لگا کے لاتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں، یا کا نابودو. اگر خالی کا وہاں پہ کا لکھا ہوتا کا نابودو تو کتنا عجیب لگتا نا. تو وہاں پہ ڈیٹیچڈ آیا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن آ رہا ہے، پھر بھی یا لگا ہے اس کے ساتھ. اچھا ایا بنتا کیا ہے؟ ایا کا، یا کا جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے نا، یہ مفعول کو شروع میں لایا گیا ہے. اصل میں تھا نعبدو کا، مفعول اینڈ پہ تھا. نعبدو میں کیا ہوتا ہے؟ نحنو ضمیر فاعل ہوتی ہے اور کا جو ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اس میں ایمفیسائز لانے کے لیے اس کو آپ کا کو شروع میں لاتے ہیں اور اس کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں. مفعول کو شروع میں لایا جا سکتا ہے، فاعل کو نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر فاعل کو ہم لائیں گے تو وہ مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں لانا. آپ مفعول کو شروع میں لا سکتے ہیں. اور کیوں لاتے ہیں؟ جیسے کہ ہم مرکب شعری کو جو شروع میں لے آتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ وہ اس میں جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو اس میں پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو وہ جو ترجمہ آ رہا ہے نا وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے مفعول کو اٹھا کے شروع میں لے آئے ہیں. اب کا ضمیر تھی یہاں پہ، نعبدو کا، نستعینو کا. تو جب ہم اس کو شروع میں لائیں گے تو صرف کا تو نہیں لائیں گے نا،
برا لگتا ہے نا, صرف کا نعبدو قرآن مجید میں لکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایاک کر دیا, تو اس سے کیا جی. ہوتا ہے, ہاں مفعول پہلے میں آ اس گیا. کے بارے میں اکثر سوچتی تھی کہ ایا کا بنتا کیا پتہ ہے یہ اتنا بڑا سوال تھا, میرے بھائی کو میں نے پوچھا, میرے بھائی کو تو خیر سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن وہ کہتا ہے اچھا میں اپنے ٹیچر سے پوچھوں گا. اس کے ٹیچر نے پورا زور لگایا, وہ ایئر وائٹ ٹی وی پہ کام کرتا ہے, بہت بڑا اس کا کوئی پروگرام چلتا ہے, وہ نہیں بتا سکا کہ نعبدو اور نستعینو میں پیش کیوں آ رہی ہے آخر میں. چلو نعبدو کی تو سمجھ آتی ہے, نستعینو تو پورے قرآن مجید میں پھر آئے, نون پہ کبھی پیش نہیں آتی. نون پہ کیا آتا ہے, یا تو زبر آتا ہے یا زیر آتا ہے, پورے قرآن میں پھر آئے تو کہیں آپ کو نون پہ کیا ہے پیش نظر نہیں آئے گی. تو یہ نون پہ پیش کیوں آ رہی ہے, نستعینو فعل مضارع تھا, ٹھیک ہے, نستعینو مضارع تھا, کا آگے سے ہٹا کے جب شروع میں لائے تو یہ نون پورا ہو گیا, اور اس کے بعد پیش کا پیش ہے, جیسے نحبدو پہ پیش آ رہی ہے نا, اسی طرح نستعینو پہ بھی پیش آ رہی ہے. اس پہ غور کیجئے گا, ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کے غور کے لیے بھی تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ نون پہ پیش کیوں آ رہے. پورے قرآن میں آپ کو نون پہ پیش نہیں ملے گی, یا تو زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے, جی, لیکن پیش کیوں آ رہی ہے, یہ سوال تھا میرا اس ٹی وی والے, اس نے جواب نہیں دیا. ٹال مٹول, ٹائم ملے گا تو کروں گا, یہ اب آخری نستعینو کے اوپر جو نون کے اوپر پیش تھا اس کے بارے میں آپ کا سوال تھا. ہاں نستعینو پہ جو پیش آ رہی ہے نا, اصل میں نستعینو کا تھا نا, جی نستعینو کا تھا نا, جب کا ہٹایا تو وہ نون پورا ہو گیا, بڑا ہو گیا. جی بالکل. اس کو چھوڑا, ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے نا, دال کو تو پھر بھی چھوڑ سکتے تھے, دال ایک پورا ورڈ ہے نا, نون کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے اس طریقے سے, تو نون کو پھر بڑا کر دیا گیا, اس کے بعد پیش لگا دیا. آخر وہ بندہ ہار گیا, وہ بندہ ہار گیا, کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں نون پہ پیش آ رہی ہے. تو وہ میں اتنی اکثر جب پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ایا کا کیا بن رہا ہے, مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایا کا کیا بنتا ہے. وہ دیکھیں کا ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ آئے گی نا, یہ والے پروناؤن آئیں گے نا اٹیچ, تو وہ انہوں نے مفعول ہی بننا ہے, فاعل نہیں بن سکتے. یہ جب بھی دیکھیں نا تو ایک تو یہ بالکل صاف طور پہ آپ کو پکار کے نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, بالکل. آپ دیکھیں اس میں ابھی نستعینو میں ہمیں ڈھونڈنا پڑا نا کہ کون سی ضمیر ہے, نحنو ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی نستعینو میں, لیکن یہ آگے کا تو صاف نظر آ رہی ہے آپ کو, اور یہ اٹیچ پروناؤن ہے, فعل کے ساتھ آتی ہے تو نسبی حالت میں ہوتی ہے, مفعول بنتی ہے, تو اس نے مفعول ہی بننا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی وہاں پہ مفعول بن رہی تھی, اس کو جیسے ہم مرکب جاری کو شروع میں لے آتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں, وہ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے زور پیدا کرنے کے لیے ڈفرینٹ الفاظ بھی, جیسے انا یوز کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں یوز کی, حروف یوز کیے نا, انا ما بھی یوز کیا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو, قرآن کا والیوم کم کرنے کے لیے انہی الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ مضاف, اس کو مفعول کو اٹھا کے پہلے لے آئے تو اس میں یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو زور پیدا کرنے کے اس کو بلاغت کہتے ہیں نا قرآن کی, اس کو بلاغت کہتے ہیں, جو استاذہ بات بھی کر رہی تھی, بلاغت کیا ہوتی ہے, علم البلاغہ کیا ہوتا ہے, تو اسی کو ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ اس کو اٹیچ پروناؤن نہیں کہنا ہے. مرکب اضافی میں ضمائر چونکہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اس لہٰذا مرکب اضافی میں حالت جر والے ضمائر استعمال ہوں گے, مجرور ضمائر مجرورہ استعمال ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی چھوٹے والے کا, کما, کم. زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں, چھوٹے والے ضمائر جو کا, کما, کم والے ہیں نا, ٹیبل اس میں سے آئیں گے مضاف الیہ میں. اچھا, زید کی کتاب کتاب زیدن, اب ہم اس کی کتاب کہیں گے تو کتاب ہو جائے گا. ان دو مذکر کی کتاب کتاب ہما, ضمیریں لگاتے جائیں آگے, ٹھیک ہے نا, اور کہ ان سب کی کتاب کتاب ہم, کتاب ہا, پوری گردان ہے یہ, وہ پیچھے کتاب لگا کے آگے پوری ضمائر لگا دی گئی ہیں, وہی ہو سے شروع کی ہے, ہما, ہم, پھر ہا مؤنث کی ہوتی ہے واحد کی, اور پھر یہ دو مؤنث, اور یہ بہت ساری مؤنث, اور کا جو ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے, کی جو ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے یہ والا. اور یہ سب کو ماشاءاللہ میرے گروپ میں جتنے لوگ ہیں سب کو پتہ ہی ہے, جن کو نہیں پتا وہ ان کو کوشش کر کے پریکٹس کریں, صحیح ہے. اچھا جی, باقی جمع کے لیے کنہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور کتابی میری کتاب, کیونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے نا, بہت زیادہ استعمال ہے. مرکب اضافی سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے, جیسے آتا ہے ربی, مرکب اضافی سب سے زیادہ قرآن مجید میں, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا ترجمہ بھی ہم اس کو ڈھونڈ کے اس کا ترجمہ بھی صحیح کریں. یہ نہیں کہ آپ نے اس کا ترجمہ مرکب توصیفی میں کر دیا, نہیں, ایسا نہیں. کتاب نہ ہماری کتاب, کتابی میری کتاب,
تو اس کا میرے تیرے میں سب میں ترجمہ ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ, شروع میں دیکھ لیں, یہاں پہ کا کی کہیں نہیں آ رہا. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو آ رہا ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہو, اس کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو ختم کر دیتی ہوں. جس کو سمجھ نہ آئے وہ اس کے نوٹس بنائے, اور بہت ہی آسان ہے, مشکل نہیں ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہو ہے اس کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس کا عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو ضمیر آ رہی ہے, ہو خود تو ہو ہی ہوتی ہے نا, لیکن اگر جی اس سے پہلے کیا ہے پیش یا زبر آ رہی ہو, پیش آ رہی ہے اس کے اوپر حرف کے اوپر آ رہا ہو, یا زبر آ رہا ہو, جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں پیش آ رہی ہے, یہاں پہ کتاب پہ زبر آ رہی ہے, تو پھر یہ الٹی پیش میں چینج ہو جائے گی. Okay. یہ پہلا رول ہے. ٹھیک ہے, الٹی پیش کبھی کبھی لگی ہوتی ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید میں اس کو ڈبل حرکت پڑھتے ہیں نا, کتابو ہو پڑھتے ہیں نا, ڈبل کر کے پڑھتے ہیں. جی کتابو جی ہو تو جی نہیں پڑھتے, کتابو جی ہو پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, الٹی پیش کیوں آتی ہے, وہ ہوتی ہے پہلے پیش آ جائے پہلے والے لیٹر پہ, یا پہلے والے پہ زبر آ جائے. بہت ٹھیک ہی ہے. آسان رول ہے. اس کے جیسے بعد کتابہ اینڈ ہوں، کتابو, ہوں، ہاں, کتابو ہو اور کتابہ ہو. کتابہ آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا, پیچھے انا لگائیں تو کتابہ ہی ہو جی جائے گا انا نا. لگائیں گے تو انا کتابہ مفعول ہو جائے. بنانا ہے, مفعول بنانا ہے تو کتابہ ہو جائے گا, کتابو تو نہیں کہہ سکتے. فائل بنانا ہے تو کتابو ہوگا. جی اچھا اس کے بعد زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آئے گی. اگر پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہو تو کھڑی زیر آئے گی. اگر شروع میں حرف جارہ لگا ہو تو پھر کتابی ہو اچھا اس کو جائے. صلہ صغرا بھی کہتے ہیں نا, اور صلہ کبرا بھی کہتے ہیں نا, آپ کا پھر نام جی سلا سبرا. صغرا اور کبرا کہتے ہیں نا, کھڑی زیر اور الٹی ہوں، پیش جو ہوتے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے نا, تو زیر ہو تو ضمیر پر پیچھے زیر ہوگی تو کھڑی زیر آئے گی, okay. پیچھے پیش ہوگی اور زبر ہوگی تو الٹی پیش آئے الٹی گی. پیش آئی. یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے. اچھا یا ساکن ہو پیچھے, یا ہے اور ساکن ہے, پہلا والا لیٹر جو ضمیر سے پہلے آ رہا ہے وہ یا ساکنہ ہے, تو ضمیر کے نیچے زیر آتی ہے. وہ آپ دیکھیں آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا کرنا ہے. میں کتابی ہوں تو نہیں کہہ سکتی, کتابی ہی کہوں گی. کتابی ہوں تو نہیں کہہ سکتی, کتابی ہی کہوں گی. وہ ایک خود سے بھی آپ کا ہوتا ہے, لیکن ان کو تھوڑا سا نوٹ, 4 پوائنٹس ہیں بس, یہ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہیں پہ ہم ختم کریں گے بعد میں. کوئی اور حرف ساکن یا الف ہو. اب کوئی اور حرف ساکن بھی آ سکتا ہے نا, اور الف بھی آ سکتا ہے وہ ضمیر سے پہلے, تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. پیش یہ من ہو ہے نا, من ہو. اب یہاں پہ سیدھا پیش کیوں آ رہا ہے کہ پیچھے ساکن حرف ہے, اور یا ساکنہ نہیں ہے. یا ساکنہ ہوگی تو زیر آئے گی, فی ہی ہوگا. یا ساکنہ ہوگی تو زیر ہوگی. اگر کوئی اور ساکن حرف آ رہا ہے یا ساکنہ کے علاوہ تو آپ نے پیش ہی لگانی ہے, یا پھر اس سے پہلے زبر آ رہا ہے, وہ ضمیر سے پہلے زبر آ رہا ہے. اب زبر کہاں پر آیا ہے, وہ ظاہر حرکت با پہ آ رہا ہے نا, یہ کتابانی تھا نا. جی اس کو آپ خاص طور پہ دیکھیں کیونکہ مضاف میں یہ استعمال ہوگا ضمیر کے ساتھ. تو یہ کتابانی تھا, تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, نون گرا دیا اور یہ کتابہ ہو جائے گا. کتاب. صحیح ہے, آپ نے اس کو گرانا نہیں, اور اس کے پر الٹا پیش بھی نہیں لگا دینا. اب یہ کہہ رہے ہیں, اس کو دوبارہ میں پڑھتی ہوں. کوئی اور حرف ساکن یا الف ہو, ضمیر سے پہلے الف آ جائے تو سیدھا پیش آئے گا. ضمیر سے پہلے جب بھی آپ دیکھیں الف آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اس کے اوپر سیدھا پیش لگانا ہے. اور اگر یا ساکنہ کے بجائے کوئی اور حرف آ رہا ہے تو پھر آپ نے سیدھا پیش لگانا ہے. یہ 4 پوائنٹس آپ نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں, اور ان کو پھر جب جہاں آئیں گے نا وہاں پر اپنے چیک بھی کرنا ہے. اور پھر ہم نے جب اس کی ایکسرسائز کریں گے تو پھر ہمیں وہاں پہ بھی پریکٹس ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا پھر ایک چھوٹا سا نوٹ دے رہے ہیں, حالت نصب اور جر کی ضمائر جو ہوتی ہیں, حالت نصب اور جر کی ضمائر کون سی ہوتی ہیں, وہی کا, کما, کم والی جو بھی اوپر ہم ٹیبل دیکھ کے ہیں. ہما, ہما, ہم کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ نا, کبھی ہما, کبھی ہم, کبھی ہنا ہوتا ہے. اس کا اصول ہے کہ اگر ان ضمائر سے پہلے زیر آ جائے تو یہ ہما میں چینج ہو جائیں گی. پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ہما بن جائے گی, ہم بن جائے گی, ہنا. اچھا اس کے بعد یا ساکنہ آ جائے, یا آ جائے, اور اس کی جیسے فی ہما نہیں پڑھیں گے, فی ہما پڑھیں گے.
फी हिम पढ़ेंगे, फी हिन्ना पढ़ेंगे। या साकना आई है ना फी जी। में, तो हमने इसको करना है। या फिर क्या आ जाए, जेर आ जाए, बी हिमा, बी हुमा नहीं पढ़ेंगे, बी हिमा, बी हिम, बी हिन्ना पढ़ेंगे। तो ये अब मैंने समझा दिया और आपको समझ आ गई है, मुश्किल नहीं है ये माशाल्लाह। हम बच्चे तो नहीं हैं, छोटे बच्चे तो नहीं, हमें समझ आ रही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों जैसे पढ़ रहे हैं। फी कुलूबिहिम, बिल्कुल, अभी आपने गौर भी करना है ना, अभी आपको ये चीजें पता चल गई हैं। और मुझे लगता है सिस्टर गजाला ने हमको ये पढ़ाई भी थी, हमारे ज़हन जी में नहीं। तो जी, जी हाँ, जी तो उन्हें बितरतीब हिमा, हिम और हिन्ना के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। बी हिमा, बी आ गया, पीछे वाले लेटर के नीचे कसरा आ गया, फी हिमा, फी आ जाएगा। फी में क्या होता है, या साकना होती है, जैसे अला में या साकना होती है, तो अलैहिमा, अलैहिमा। इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर यानी या, इसमें क्या होता है, या जब आती है तो ये तो हुम और हुमा उनके गैर, ये जो थे ना, ये थर्ड पर्सन की ज़मीरें थी ऊपर। अभी ये मुतकल्लिम की ज़मीर या की बात हो रही है, ठीक है ना। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को या मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक है। ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसका मतलब मैं होता है, इसको या मुतकल्लिम कहते हैं। जी, हाँ, इस ज़मीर के मुतालिक भी चंद अहम बातें नोट करने वाली हैं। याए मुतकल्लिम अपने माँ कबल जेर, अच्छा ये इसको हमेशा जेर चाहिए होती है, अपने से पहले डिमांड करती है ये, ठीक है। ये कहती है मुझे तो अपने से पहले कुछ भी हो जाए मुझे जेर चाहिए। करती है इस इस्म की ये डिमांड, अच्छा इसकी ये डिमांड, अच्छा इस्म इसकी ये डिमांड पूरी करता है, ठीक है। जो इस्म होता है पीछे, इस्म तो इसकी डिमांड को पूरी करता है, लेकिन फेल जो होता है वो नहीं करता। वो कहता है फेल के नीचे जेर आती ही नहीं है, तो वो कहता है मैं डिमांड नहीं पूरी करूंगा तुम्हारी। तो इसलिए वहां पे हम फेल के बाद नूने विकाया लगाते हैं ना, जी इसकी डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि फेल के नीचे कसरा नहीं आता, फेल खराब हो जाता है। हमेशा इस्म मजरूर होता है, फेल कभी भी मजरूर नहीं होता। अच्छा, अब इस्म जो है उसकी डिमांड पूरी करता है, लिहाजा जब भी मुरकब इजाफी में याए मुतकल्लिम इस्तेमाल हो तो मुरकब इजाफी तीनों अराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करेगा, किताबी किताबी किताबी। रफ़ई हालत में भी किताबी होगा, नस्बी में भी किताबी होगा और जरी में भी किताबी होगा। किताबू, अब इसने क्या किया, या ने क्या किया, इस दम्मे को खींच के नीचे ले आए। इसको जेर चाहिए होती है ना, इसकी डिमांड है, तो फिर ये इस दमे को खींच के नीचे ले आती है और किताबी जेर ले आती है अपने पीछे। जबर को भी खींच के नीचे ले आती है और जेर तो खींचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो किताबी खुद ही है। तो अभी आप कैसे पता करेंगे किताबी 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 आ रहा है, तो ये आप कैसे पता करेंगे कि इसमें रफ़ई हालत क्या है। ये तो मूसा वाली बात हो गई ना। तो फिर हमें टेक्स्ट के अंदर पता चल ही जाता है कि यहाँ रफ़ई हालत है, यहाँ नस्बी हालत है, जरी हालत है, ये हमें पता चल ही जाता है, ठीक है। जैसे हमारे होते हैं ना कि मुसन्ना के नस्बी जरी हालत एक ही होती है, जब हम मुज़क्कर सालिम की नस्बी, तो हमें पता चल जाता है ना कि यह नस्बी हालत आ रही है, ये जरी हालत आ रही है, पता चल जाता है हमें जुमले में, कुरान में पता चल जाता है। इस तरह इसका भी पता चल जाता है। उसके पहले वाली लफ्ज, हाँ, कुछ ना कुछ, जैसे फी लिखा हुआ है तो फी किताब भी, तो फिर आपका क्या हो जाएगा। तो इसी तरह इसका बिल्कुल पता चल जाएगा, ये मफूल बन रही है, इस फाइल बन रही है, क्या बन रही है, किताब, यहाँ पे इसकी रफ़ई हालत है, नस्बी जरी है, खुद ही पता चल जाता है। अच्छा, याए मुतकल्लिम की तरफ जब मुसन्ना और जमा मुन्नस सालिम जो है, जमा सालिम जो है वो मुदाफ होकर इस्तेमाल हो तो याए मुतकल्लिम पर जबर आती है। जब मुसन्ना हो या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उसमें दोनों में क्या होता है, नून आता है ना, और आगे अगर आपका या जो है वो मुदाफ इलैह बन रहा हो तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर जबरी आएगी। यहाँ पे आपका क्या है, किताबैनी है, या लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दो या है, यहाँ एक सुकून वाला या है और एक ये वाला या है, तो यहाँ पे या पे तशदीद आ जाएगी, किताबैया बन जाएगा, बनीया बन जाएगा। और इसमें तो मुश्किल ही नहीं है, आपने क्या करना है, किताबानी था, आपने नून गिराया मुदाफ बनाते हुए तो जोड़ दिया किताबा, या पे जबर आएगी फिर, ठीक है। यहाँ पर भी देखें जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है। जब भी ये जमीर, इसके ऊपर जबर नहीं लगी हुई, या मुतकल्लिम की कोई जबर नहीं होती, लेकिन जब ये मुदाफ इलैह बनेगी तो उसके ऊपर जबर आएगी। बुनैया, बनीया, जो भी होगा, ठीक है। तो उसमें आपने वो होगी, इसको चेक कीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना क्या हमें ये चीज की समझ में नहीं आई। अच्छा, उसके बाद या मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ आ जाए
ٹھیک ہے نا, یا تب بھی اس کے اوپر زبر لگے گی. جو اگر الف آ جائے تب بھی زبر لگے گی, اگر نون آپ نے گرایا ہے پھر جیسے تو وہ اس وقت زبر لگے گی. یا متکلم کو آگے ملائیں تو بھی اس پر زبر آتی ہے. اگر اس کو ملانا ہو, ربی ہے جیسے ربی, تو ملانا ہے تو زبر سے ملائیں گے. ملاتے اسی وقت جب آگے الف لام ہو تبھی ملاتے ہیں. تو الف لام پہ جو کہ سکون ہوتا ہے ملاتے ہوئے, تو پھر ہمیں یہاں پہ اس کو جب یا ہوتا ہے, ویسے تمہارا رول یہ ہے کہ جب سکون اور سکون اکٹھے ہوں تو ہم زیر دے کے ملاتے ہیں نا, جی لیکن جب یا پہ سکون ہو تو پھر اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں. ربی اللہ, ایک مثال آگے لکھ لینا اور نوٹس بنا لینا. اور زبر دیے بغیر بھی آگے ملا کر پڑھا جا سکتا ہے. زبر دیے بغیر بھی آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے کہ اہدی ہے نا, تو آپ نے اس کو بیچ میں سے نکال ہی دیں, اہد الظالمین پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر زبر دیے بغیر بھی, یا تو آپ اس کو اہدی یس ظالمین پڑھ لیں, یا پھر اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا ہی دیں اور اس کے ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ساکنہ ہی ہے نا, یہ یا متکلم ہے نا, احدی میرا عہد, تو یا متکلم ہے. یہ بھی اس کے اوپر بھی سکون ہے. یا متکلم پہ ہمیشہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. پھر اس کو ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں, یا بغیر ملائے ہوئے پڑھ لیتے ہیں, بعض دفعہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹاپک تھا آج کا. میں نہیں سوچی تھی اتنا لمبا ہوگا, لیکن یہ پھر اس کا یہ بھی ہے آگے, یہ آپ نے خود کرنا ہے. میری کمیز کوشش کرنا, صحیح ہے, اسی ویک میں کر سکے, نہیں تو نوٹس بنا لینا کم از کم. پھر ہم پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے آنے والے میں. تب تک یہ آپ اپنا پہلا والا جو ہے نا, دیکھیے مرکب اضافی میں نے کہا تھا نا اتنا آسان نہیں ہے. کتنے پوائنٹس ہیں اس میں, کتنی چیزیں ہیں. ہاں, تو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی بس یہی ہے, وہ تو سمپل سا ہے نا. جب آپ کا نون آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آگے ملانا کیسے ہے. اگر یا متکلم آ جائے گی تو کیسے کرنا ہے. ہو ضمیر آ جائے گی, ہوم ضمیر, وہ ساری ضمائر جو ہم نے پڑھی ہیں وہ اگر آگے آئیں گی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ٹاپک کافی وہ ہے, غور طلب ہے. اگر صحیح طور پہ سیکھنا ہے تو سکھانا بھی آگے. میں چاہتی ہوں میرا ہر اسٹوڈنٹ آگے ٹیچر بنے. میری پوری کوشش یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر بھی بنے آگے. میں اس کو اس طریقے سے سکھاتی ہوں, میں پہنچاتی ہوں, میں کہتی ہوں چھوٹا کر کے اور ٹو دا پوائنٹس, اور کوئی چیز میں اپنے پاس نہیں رکھتی. ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ محاورہ بھی ہے کہ وہ بلی جو تھی اس نے بھی کیا کیا تھا, اس کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا, باقی ساری چیزیں سکھا دی تھی شیر کو, لیکن وہ شیر کی خالہ تھی نا, اس نے ایک چیز اپنے پاس رکھی تھی, درخت پہ کیسے چڑھنا. بہرحال آج تو شیر درخت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے. تو بہرحال استاد رکھتا ہے اپنے پاس کچھ نہ کچھ, لیکن میں کبھی ہڈن نہیں رکھتی. میں اس چیز کو کفر سمجھتی ہوں اپنے لیے. تو میں ہر چیز آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتی ہوں, جتنا آپ ایبزارب کریں گے اتنا انشاءاللہ دوں گی. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آمین آمین یا رب العالمین. بس آپ لینے والے بنے, انشاءاللہ آپ کو ماسٹر کر کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کتاب پارٹ 1 اور 2 پڑھتے پڑھتے ہم ماسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ, اور پھر ہمیں آگے پڑھانے کے قابل بھی. ٹھیک ہے, تو دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. میں نے سوچا تھا 40 منٹ سے کلاس ہوگی, مرکب اضافی پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن کافی ٹاپک لمبا تھا. کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اور جس کو کوئی مشکل ہو مجھے میسج کر لے. اچھا, مجھے میرے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. ہاں تو آپ اٹھ جایا کریں نا, کوئی بات نہیں, آپ ریکارڈنگ موجود ہے نا, میں بھی ڈال دوں گی. چلیں ٹھیک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. جزاک اللہ. وعلیکم اللہ السلام حافظ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ٹائم پیچھے ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں نا, جی تھوڑے دنوں میں جی 1 ٹھیک گھنٹہ ہے پیچھے ٹائم ہو جائے گا, پھر آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. صحیح ہے, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی. اوکے, اللہ استاذہ وہ میں جو گروپ میں ہوں جیسے گرامر 1 میں, اس پہ کچھ ہوم ورک وغیرہ کچھ نہیں آ رہا ہے, تو شاید میں غلط گروپ میں ہوں کیا؟ ہاں آپ الگ گروپ ہے. میں آپ کو گروپ, آپ اپنا نام بتا دیں, آپ کو گروپ 3 میں ڈال, گروپ 2 میں ڈال دوں. اسما شیخ ہے. اچھا, اسما شیخ ہے. کسی کو بھی اس طرح کا کوئی ہو نا مسئلہ, کیونکہ گروپ 1 بھی ہے, تھوڑی دیر 2 بھی مجھے ہے. بھی نہیں آ رہا. جی اچھا, مجھے بھی نہیں آ رہا کوئی. آپ اپنا نام بتا دیں. اسما شیخ. دوبارہ دوسری سسٹر شگفتہ بلند. شمع خالد, رائٹ.
اچھا تیسری سسٹر کون سی ہے؟ شگفتہ ورن. شگفتہ. یہ شگفتہ کوئی اور ہے نا؟ نہیں میں جو گروپ 1 میں ہی ہوں. اچھا تو اس میں کوئی ہوم ورک کچھ بھی نہیں آتا, نہ کوئی ٹیسٹ نہ ہوم ورک کچھ بھی نہیں آتا. تو میرے پاس اس وقت دو 2 سسٹر شگفتہ سے ہیں نا, بات ہو اس گئی. وقت روم میں 2 شگفتہ ہیں. جی میں نہیں شگفتہ ورن. ہاں تو آپ ہی ایک ہی بات ہے. کریں, آپ ہی بات کریں کہ آپ کو ہوم ورک نہیں مل رہا. جی جی اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کافی اپنی طرف عرصے سے سے کر کے نہیں مل. بھیجتی رہتی ہیں مجھے. جی جی ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تینوں لوگوں کو میں بھی ڈال دیتی ہوں, پھر میں بھول جاتی ہوں. تو میں آپ کو میرا نام گروپ بھی 1 ہما سے خانم. شفٹ کرتی ہوں گروپ 2 میں. صحیح ہے نا, جہاں پہ یہ لوگ ہیں دونوں. صحیح ہے, اوکے. تو جس کو بہت ہی تھوڑا ہو رہا ہے وہ گروپ 3 میں آ جائے, کیونکہ وہاں پہ ابھی لوگوں نے شامل کیا, تو پیچھے کبھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. پھر کل کلاس ہوگی گروپ 3. میرے پاس بھی نہیں آتی سسٹر ہوم ورک. اچھا, تو آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کون سے گروپ میں؟ میں تو آئی ڈونٹ نو کون سی گروپ ہے. جو ٹیچر ہے اس کے نام ہے اما آمینہ. اچھا نہیں, آپ اس کی بات نہیں کریں, یہ آپ تو اس کی بات کریں نا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. او اچھا. لسان القرآن میں تو آپ کے پاس آتا ہے نا ہوم ورک؟ نہیں ہمارے پاس تو آتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں لسان القرآن کی بات کر رہی ہوں. اچھا تو اس کی الحمدللہ. پر ہاں, میری ایک رونگ تھی, آپ بولی تھی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. کیا تھی مسٹیک؟ تل کا میں نکالتی ہوں, ایک سیکنڈ لے کے بیٹھی تھی, اب بھی میں بند کری اس کو. ایک سیکنڈ میں نکالتی ہوں. اس کا نمبر 3 کا تھا, میں لکھی تھی ہاتانی تل کا بیتانی. تو آپ نے کہا ہے رونگ ہے. تو بیتانی آپ دیکھیں نا, آپ کیوں نہیں تل کا ہاتانی کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ کا بیتانی تو آپ کا وہ ہے نا, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ میں سوچا مونس ہے. مؤنث ہے. بیتن سے بنا ہوا ہے, وہ تا جو ہے نا وہ روٹ ورڈ ہے, وہ آپ کی وہ والی تا نہیں ہے, مؤنث والی تا. اسی طرح بنتن بھی ہوتا ہے, بنتن میں جو تا آ رہی ہے وہ کون سی تا ہے؟ مؤنث کی تھوڑی ہے. اچھا مؤنث کی تا جو ہوتی ہے وہ تو گول تا ہوتی ہے نا. اچھا جی. تو یہ والی تا تو بنتن جو ہے ویسے ہے مؤنث سے, لیکن آپ کی کتاب جو ہے, آپ کا کیا تھا ایک لفظ آپ نے جو بتایا تھا؟ بیتانی. ہاں بیتن میں جو تا آ رہی ہے, یہ تو بیتن تو مذکر ہوتا ہے. تو آپ نے اشارے جو ہیں آپ نے مؤنث کے لگا دیے. شکریہ. اس لیے میں کوشش کی اس دن, آپ کو جب رونگ آیا میں اتنا کوشش کی, رات کو میں بستر پہ بھی بڑی سوچتی کیسے رونگ ہو سکتی ہے. شکریہ. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ آ گیا نا کہ جی سمجھ آ گئی الحمدللہ. تو صرف آپ کا وہاں پہ لگے گا جہاں پہ گولتا ہوگی. اوکے. اور باقی سوچ لیا کریں کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے. جیسے بنتن ہے, وہاں پہ بھی آپ وہ نہ لگا دینا مذکر کے اشارے. بنتن تو مؤنث ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے, بیٹی ہے. شکراً. حقیقی مؤنث ہے یہ تو. اوکے, جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ہما خانم, مجھے بھی کوئی کوئز نہیں آ رہا. ہما خانم, اچھا میں آپ سب کو نا اسی کی بات کری نا, لسان القرآن کی بات کری ہے نا آپ؟ جی میں ویسے شام کی کلاس لیتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ شام کی لیکن تھی دوپہر والی نا, منڈے کی. اچھا, تو میں آپ سب کو پھر میں گروپ 2 میں ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ڈال دیتی ہوں. صحیح ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا گروپ 2 میں آپ لوگ آ گئے ہیں. ٹھیک, تو گروپ 3 بھی ہے جس کی کلاس میں کل لوں گی, تو ان کو ابھی 2-3 ہی لیسن ہوئے ہیں ان کے ابھی. تو اگر وہاں کسی نے پڑھنا ہے گروپ 3 میں کہ سمجھ نہیں آ رہا پیچھے کا, تو گروپ 3 بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ٹائم ہوگی, اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ بھی سیم, میری کلاسز کی ٹائمنگ یہی ہوتی ہے, صبح 6 بجے نا, آپ کے ایسٹرن 6. دن ڈیفرنٹ ہوگا نا, ڈے ڈیفرنٹ ہوگا؟ نہیں سیم, سب کچھ سیم ہوتا ہے. سب کچھ اچھا. جو لوگ ایسٹرن میں ہے نا, تو ان کے لیے سب صبح 6 ہی بجتے ہیں. آپ کے پاس 3 گھنٹے پیچھے ٹائم ہے, باقیوں کے اندر نہیں ہے. میرا تو 3 o'clock شروع ہوتی صبح. دیکھیں ماشاء اللہ, لیکن بہترین ٹائم ہوتا ہے یہ پڑھنے کا. جی, I love it. جیسے عبادت کا بہترین ٹائم ہے نا, ایسے ہی پڑھنے کا بھی بہترین سے ٹائم. تہجد کے جاگتی ہوں تو میرے لیے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت عموماً جاگے ہوتے ہیں ہم لوگ 3 نہیں تو 3:30-4 بجے. ہم اگر وقت پہ سو جائیں تو جاگ آ جاتی ہے آپ کو آرام سے. نہ بھی سوئیں تو اللہ تعالیٰ جگا دیتے ہیں اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.